जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, कलाम का जिस्म में ज़ाहिर होकर हमारे दरमियान रहना एक अजीब दास्तान है, बेबयान और इंसान की समझ से बाहर है, बेमिसाल है। उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मकसद बेमिसाल है, क्योंकि उसका मकसद उसकी मौत में है। इस मौत का इल्म खुदा के कलाम के मुताबिक इस दुनिया की पैदाइश से पहले से खुदा के पास है, उसके इल्म में है। ये इंतज़ाम इलाही के मुताबिक हुआ, कोई हादसा नहीं है। ये खुदा की मोहब्बत का और कुदरत का इजहार है। और खुदा का शुक्र हो कि जो उसके इल्म में था वो कलाम की सूरत में, नबूवत की सूरत में, पेशन गोई की सूरत में नबियों पर उतरती रही है। वो बात नबियों को बताया गया और उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई है कि कलाम जिस्म में ज़ाहिर होगा और वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि मौत, गुनाह की सज़ा मौत ज़रूर दी जाएगी। खुदा तब्दील नहीं हो सकता। खुदा की रास्तबाजी का तकाजा यही है। गुनाह की मजदूरी मौत है, ये कलाम बताता है। लेकिन खुदा गुनाहगार को बचाना चाहता है, ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है। खुदा किसी इंसान को ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता, गुनाह की सज़ा ज़रूर उठानी पड़ती है। कौन उठाए? उसके लिए लिखा कि कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और इस बात का खुदा के कलाम में जगह 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 इशारा है, इजहार हैं, निशानियां हैं, नबूवतें हैं, पेशन गोइयां हैं। किस तरीके से वो इस दुनिया में आएगा और उसको रद्द किया जाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा, वो रद्द किया जाएगा, उसे बेच दिया जाएगा। और जब उसके साथ ये सब सलूक किया जाएगा तो वो खामोशी से सब कुछ सह लेगा। यह भी बता दिया गया कि उसके मुंह पर थूका जाएगा। और यह भी बता दिया गया है कि उसकी मौत जो होगी वो मुआवजा ना मौत होगी, किसी दूसरे के एवज में जैसे मौत हो। ये वो मौत है जो इंसान के एवज में होगी, इंसान के बदले होगी, इंसान के लिए होगी। खुदा का शुक्र है, इन तमाम बातों को हम खुदा के कलाम में देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं खुदा के कलाम में, देखो हम देखेंगे कि इसकी पहले से खबर दी गई थी कि उसको मसलूब किया जाएगा और उसके साथ और लोग होंगे जो मसलूब किए जाएंगे, गुनाहगारों के साथ मसलूब किया जाएगा। और देखो वो बात पूरी हुई। यशायाह नबी की किताब देखिए, उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत में इस बात को सफाई से बता दिया गया है। 53वां बाब, यशायाह नबी की किताब 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत में ये लिखा है, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी आप उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल औरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफात की। गुनाहगारों के साथ शुमार किया गया। देखो मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब और 27 आयत से मैं पढ़ता हूँ। मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब और 27 आयत से देखिए। यहाँ ऐसे लिखा है, फिर पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक दैनी और एक उसके बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकार हैं, बदकारों में गिना गया। वो बदकारों में गिना गया, ये नविश्ता पूरा हुआ। कहाँ से पूरा हुआ? ये वो नविश्ता है, ये वो बात है जो लिखा दी गई थी यशायाह नबी की मार्फत।
پھر دیکھیے اس کے ہاتھوں اور پیروں کے چھیدے جانے کا ذکر ہے، ہاتھوں اور پیروں میں وہ چھید دیے جائیں گے، اس کا ذکر بھی زکریا نبی کی کتاب میں ہے، زکریا نبی کی کتاب اور اس کا 12واں باب، اور یہاں لکھا ہے اس کی 10ویں آیت میں، میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، ان پر رحم کروں گا اور وہ دعا کریں گے، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے، کڑوا گھونٹ پئیں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی 13ویں آیت میں لکھا ہوا، 13ویں باب کی پہلی آیت میں، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، گناہوں کو دھونے کے لیے، تاکہ گناہ دھل جائے، نہیں تو دھلتے نہیں کسی چیز سے۔ مگر یہ ہے کہ جب خدا کسی پر فضل کرے اور وہ خدا کے حضور مناجات کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، تو ان کے لیے لکھا کہ وہ اس کو دیکھ سکیں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے، اس پر نظر کریں گے اور روئیں گے۔ یہ پیشن گوئی زکریا نبی کی معرفت ہے۔ اور اب دیکھیے یہ کیسے پوری ہوتی ہے، یوحنا کی انجیل میں دیکھیے 19واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، اور ہم پڑھ رہے ہیں 27 آیت سے، یوحنا کی انجیل 19واں باب 27 آیت سے۔ 20واں باب 27 آیت سے یہاں لکھا ہے، مگر جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر جمع تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، بے اعتقاد نہ ہو۔ انہیں اپنے ہاتھ دکھائے، اور اس سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے 25ویں آیت میں، باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا، یہ کہتا تھا۔ اور خداوند نے اسے کہا، لا دیکھ، یہ میرے ہاتھوں میں ہے وہ نشان، دیکھ میرے پاؤں میں ہے وہ نشان، دیکھ میری پسلی میں ہے وہ بھالے کا نشان۔ اب یقین آیا کہ جو زکریا نبی نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر اور بات دیکھیے، ایسا لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا، کھلم کھلا سرعام اس کا تماشا اڑایا جائے گا۔ داؤد نبی نے بہت برس پہلے، اس کا 22واں زبور ہے، اس میں لکھا ہے، یہ بات داؤد کے لیے بھی نہیں پوری ہوئی اور کبھی کسی اور کے لیے بھی نہیں پوری ہوئی اس طرح، یہ خداوند یسوع مسیح ہی کے لیے ہے۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے میرا مضحکہ اڑاتے ہیں، وہ میرا منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، خدا اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ یہ تانا دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس کا ٹھٹوں میں اڑا رہے ہیں کہ اب خدا کیوں نہیں اسے بچا لیتا، اس نے تو بڑے بڑے معجزے کیے، اس نے تو پانی پہ چل کے دکھایا، اس نے تو سڑے ہوئی لاش کو آواز دی، اس میں زندگی آ گئی، اب کہاں گیا اس کا خدا، اب کیوں نہیں اسے بچاتا۔ بہت مذاق اڑایا اس کا، اس کی محبت کے ہر ایک کام کا ذکر کر کے مذاق اڑایا ہے، اس کی ہر ایک رحمت پر ہنسے ہیں۔ یہ اس لیے کہ پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، داؤد نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور پھر دیکھو وہ پوری کیسے ہوئی۔ متی کی انجیل دیکھیے، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 34ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں، 39 سے، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 39 آیت سے۔ راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے، آئے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتارا۔ اسی طرح سردار کائن بھی
فقیہ اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا ہے، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتارا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جب صلیب پر اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، جب ذلیل کیا گیا ہے، تو یہ اس پیشن گوئی کے مطابق ہے جو خدا نے داؤد نبی کے ذریعے سے پہلے سے کہلا دیا تھا کہ ایسا ہوگا جب کلام جسم میں ظاہر ہوگا، جب کلام شریعت کے مطابق شریعت میں ظاہر ہوا ہے موسیٰ کے ذریعے سے، تب تم نے اسے توڑ دیا۔ اب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے تاکہ جنہوں نے خدا کا دل توڑا ہے، جو موت کے سزاوار ہیں شریعت کے مطابق، انہیں موت کے منہ سے چھڑا لے۔ تو دیکھو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنستے ہیں صلیب پر۔ کوئی اور وسیلہ ہے نہیں بچنے کا، جو ہے وسیلہ اس کے لیے لکھا اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اسے پت دیا جائے گا پینے کے لیے، سرکہ پت ملا کے دیا جائے گا، پہلے سے بتایا گیا تھا۔ یہ زبور 69واں زبور، اس میں اس کا ذکر ہے، اس کی 21ویں آیت میں، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اندرائن پت، اور پیاس بجھانے کو سرکہ پلایا۔ کیا ایسا ہوا؟ یسوع مسیح کی موت میں یہ بات بھی ہوئی؟ ہاں، بالکل جیسا اس کے بارے میں پہلے کہہ دیا گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے۔ اور اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صلیب ایسے کوئی حادثہ نہیں تھا، تو خدا کے انتظام کے مطابق ہے۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، انسان کی نجات کا انتظام ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، اور اس میں دیکھتے ہیں 29ویں آیت میں، کیا یہ بات ایسے ہی ہوئی؟ یہ لکھا ہوا ہے 28-29ویں آیت، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ ابھی اس کو معلوم تھا ایک نوشتہ پورا ہونا اور رہ گیا ہے، کبھی یوں نہ کہیں کہ ساری باتیں پوری نہیں ہوئی۔ خدا ایک ایک بات کو یاد کر کر کے صلیب پر سب کو پورا کر رہا ہے۔ یہ اس کا اپنا کلام ہے، پورا کیسے نہ ہو؟ یہ وہی کلام ہے جو نبیوں پر ظاہر ہوا ہے، وہی ہے جو جسم میں آیا ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے نبیوں کی معرفت کہا ہے تو وہ جب جسم میں ہے تو اسے پورا نہ کرے۔ جب اس نے جان لیا کہ وقت نزدیک آ گیا تو لکھا ہے ان سے کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے اسپنج کو ڈبو کر شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ کہا یہ بات رہ گئی تھی، داؤد نے یہ بات کہی تھی، یہ پوری ہونی چاہیے، تاکہ جو کلام میں نے داؤد کی نبی سے کہا گیا تھا اسے میں سچا ثابت کروں۔ جتنی پیشن گوئیاں اس نے خود فرمائی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، اس کلام نے جب یہ جسم میں ظاہر ہوا ہے تو اسے یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، اور ہر نبی کو اس نے عزت بخشی ہے، ہر نبی کو عزت بخش دی کہ جو کچھ ان کے منہ سے کہا گیا تھا وہ سچ تھا، اور جس نے یہ بات نہیں کہی یا اس کے خلاف کہا ہے اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے اور لوگ خود کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی جو بات کہے گا وہ پوری ہونی چاہیے، تبھی وہ نبی ہے۔ ان تمام نبیوں کی پہچان یہ تھی کہ جو پیشن گوئی وہ کرتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ خدا یسوع ان تمام نبیوں کو عزت بخش رہا ہے جن کے وسیلے سے اس نے اپنی موت کا ذکر کیا ہے۔
تاکہ یہ دنیا جان سکے کہ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے یہ وہی ہے جو ظاہر ہوتا رہا ہے۔ پت پینے کو اسے دیا۔ پھر داؤد نبی 22ویں باب کی 8ویں آیت میں ایک اور بات کا ذکر کرتا ہے، 22واں باب اور اس کی 8ویں آیت، جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہی اسے چھڑا لے۔ مذاق کر رہے ہیں، خدا چھڑاتا کیوں نہیں اس کو؟ اور اس طرح خدا کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے جو داؤد نبی کی معرفت خداوند نے خود فرمائی تھی۔ پھر ایک اور بات دیکھو کہ یسایہ نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شفاعت کرے گا۔ شافی چاہیے انسان کو، ہے کوئی ہمارا شفاعت کرنے والا جو گناہ گار کی شفاعت کرے؟ یہاں ہے، خدا کا شکر ہو، وہی کلام جو نبیوں پر آتا رہا ہے، جس کے وسیلے سے نبیوں نے نبوت کی ہے اور لوگوں تک خدا کے دل کی بات پہنچائی ہے، وہی کلام ہے۔ دیکھو یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ راست بازوں کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں، خطا کاروں کی طرف سے کون بولے گا؟ گناہ گار کی شفاعت کون کرے گا؟ اگر خدا کے تخت عدالت کے سامنے جہاں گناہ گار کا فیصلہ ہو رہا ہے کوئی کھڑا ہو کے اس گناہ گار کی شفاعت کرنا چاہے تو اس سے یوں کہا جائے گا کہ اس کے گناہوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ راست بازی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو گناہ کی سزا دی جائے۔ کون لے گا اس کے گناہ؟ اور اگر کوئی انسان خود اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہا ہے اور خدا کے حضور اس روز حساب میں خود گناہ گار ہے تو وہ کیا گناہ گار کی شفاعت کرے گا؟ گناہ گار لاچار ہے، اس کا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، اس کا شکر ہو، اس کے نام کی جلال، اس کا نام کا جلال اور عظمت اور بزرگی اور بے حد محبت اس کی صلیب میں ظاہر ہوئی ہے اور اس کی پیشن گوئیاں ہوتی رہی ہیں۔ وہ شفاعت کرے گا؟ کیا اس نے شفاعت کی گناہ گاروں کی؟ گناہ گاروں کی شفاعت کی؟ لوکا کی انجیل دیکھیے، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ سچ مچ خداوند یسوع مسیح کی ہر بات بے مثال ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے اس سخت دکھ اور پریشانی کی حالت میں جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، تماشا اس کا بنایا جا رہا ہے، جسمانی طور پر وہ سخت تکلیف میں ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ خدا کے کلام کی وہ تمام باتیں پوری کرے جو خدا نے خود ظاہر کی ہیں انسان پر کہ میں تمہارے بچانے کے لیے انتظام کروں گا۔ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ اس نے گناہ گاروں کی شفاعت کی جو اسے صلیب دے رہے تھے، تھوک رہے تھے، جنہوں نے منہ پر تھوک دیا تھا، ننگا کر کے نشان کر دیے تھے، چتھڑے اڑا دیے تھے گوشت کے، برا حال کیا تھا، شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی۔ جیسے یسایہ نے کہا تھا جب اس کی طرف دیکھیں تو نہ اس کی کوئی شکل و صورت رہی ہے، دیکھتا کوئی نہیں، اس کی طرف سے منہ پھیرتے، دیکھا نہیں جاتا۔ کئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں انہیں دیکھا نہیں جاتا، ایسی شکل بنا دی تھی اس کی، اس کلام کی جسے ہم اٹھائے پھرتے اور جسے اٹھا اٹھا کے توڑتے ہیں۔ وہ جسم میں آیا ہے تاکہ ہمارا گناہ اٹھا لے، اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ اس کے لیے لکھا، وہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ شکر ہو خدا ان کا، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا ایک ہے ایک، وہ کلام ہے خدا کا جو مجسم ہوا ہے، جو مصلوب ہوا ہے،
جو مقدس ہے, جو گناہگار کی امید ہے. یہ لکھا ہے کہ اس کی پسلی میں مارا جائے گا. زکریا نبی کی کتاب کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ اسے دیکھیں گے. اور کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہاں, یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ہے, جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ اپنے ہاتھ دکھاتا کہ یہ دیکھو, یہ نشان دیکھو کیلوں کے, بھالے کا نشان دکھایا, وہ بھی پورا ہوا. یہ بھی لکھا تھا کہ اس کے کپڑوں پر قرہ ڈالا جائے گا. زبور کی کتاب اس کا 22واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے تو میرے کپڑوں پر قرہ ڈالتے ہیں کہ کس کو ملے گا یہ کپڑا. متی کی انجیل کے 27ویں باب میں اس کا ذکر ہے, یہ بھی پورا ہوا ہے. ایک ایک بات پوری ہوئی ہے. متی کی انجیل 27واں باب, انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے قرہ ڈال کر بانٹ لیے. وہ جو سپاہی بیٹھے چوکیداری کر رہے تھے, رکھوالی کر رہے تھے, انہوں نے کہا بھئی یہ جو کپڑے اس کے اتارے تھے دیکھیں کس کے حصے میں آتے. لکھا ایک کپڑا تھا اس کے پاس بن سلا ہوا, اس پہ سلائی نہیں کی گئی تھی, بنا ہوا تھا سر سے لے کر اوپر سے, شروع سے لے کر آخر تک پورا بنا تھا, کسی نے بن کے دیا تھا, شاید ماں نے. ایک تھا وہ کپڑا اوپر سے پہنتا تھا, وہ اس پر قرہ ڈال رہے, مذاق بھی کر رہے, شاید لینا چاہتا تھا کہ اس پر قرہ ڈال رہے, اچھا پھینکو بھئی کس کا نام نکلتا ہے. بالکل ویسے ہی پورا ہوا. پھر ایک اور بات اس کے لیے لکھی ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑی نہیں جائیں گی, توڑے جانے سے بچا لی جائیں گی. یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ زبور میں لکھا ہوا ہے, 34ویں زبور میں. ایسے لکھا 34واں زبور اس کی 20ویں آیت. لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے, وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے, ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے وہ؟ دیکھو یہ وہ بات ہے جو خداوند کے کلام میں پوری ہوئی ہے. یوحنا کی انجیل 19واں باب, کیسے عجیب طریقے سے خدا اپنے کلام کو پورا کرتا. وہ نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ اگر مسیح اپنے کلام کو پورا نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ تو خود کلام ہے. دیکھو یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 33ویں آیت, ایسے لکھا ہے, لیکن جب انہوں نے, یہاں سے پڑھتے ہیں کہ 31ویں آیت سے ذرا اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. چونکہ تیاری کا دن تھا, یہودیوں نے پلاطوس سے درخواست کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں, کہ بھئی جتنے 3 آدمی جو مارے گئے ہیں ان کی ٹانگیں توڑ دو, تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں, کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا. پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں, مگر ان میں سے ایک سپاہی نے اس کے بالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فوراً اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. یہ وہ پیشن گوئی تو پوری ہو گئی کہ پسلی چھیدی جائے گی. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ کوئی انہیں بڑا ترس آ گیا تھا یسوع مسیح پہ. 2 باتیں, پہلے تو انہوں نے دیکھا تو مر چکا ہے, ان کی ہڈیاں اس لیے توڑ رہے ہیں ٹانگوں کی کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو بھاگ نہ جائیں. تو یہ کہاں سے بھاگ کے جائے گا؟ تو مر چکا ہے. ایک تو سبب یہ تھا, لیکن اس سے بڑا سبب الہی انتظام تھا. وہ بات کیسے پوری ہوتی جو داؤد نبی کی زبان سے کہی گئی تھی؟ خدا کا شکر ہو, یہاں بھی خدا نے لاج رکھ لی داؤد کی. پھر دیکھیے یہ بتایا گیا ہے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 57واں باب اور 9ویں آیت کہ وہ دولت مندوں کے ساتھ دفن کیا گیا. اس کے پاس تو سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. لیکن دیکھو متی کی انجیل 27واں باب اور 57 اور 60 آیت سے لے کر, جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا. اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا, اور یسوع نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھودوائی تھی رکھا. دیکھو خدا نے کیسے اس دولت مند آدمی کو استعمال کر لیا تاکہ یسایہ نبی کی بات پوری ہو. ایک ایک بات جو خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے
اس کی موت کے سلسلے میں وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ اس کی پیدائش بھی سچ مچ عجیب ہے، ایک ایک پیشن گوئی اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اس کی موت ایک ایک پیشن گوئی کو پوری کرتی ہے۔ اس کی موت نے نبیوں کو اوپر اٹھا دیا تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جو کلام انہوں نے کیا تھا وہ سچ ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں نبیوں نے کہی تھیں جو کبھی کسی کی سمجھ میں نہ آتی کہ یہ نبی کیا کہہ رہا تھا، کس کی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے جو نبیوں پر نازل ہوا، خدا کا شکر اس کلام کے لیے جو جسم میں ظاہر ہوا، اور خدا کا شکر ہو اس کام کے لیے جو اس کلام کے ذریعے سے خدا نے مجھ گناہگار کو بچانے کے لیے کیا۔ میرا شافی ہے ایک اور وہ زندہ ہے۔ خدا کا شکر ہو، آپ بھی اسے جانیے۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔